बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं फखर काज़मी। और बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान को नया आर्मी चीफ मिल गया जिसका नाम है सैयद आसिम मुनीर। सैयद आसिम मुनीर को हुकूमत ने आर्मी चीफ लगाने का फैसला किया है और एडवाइस भेज दी गई है सदर मुल्क जनाब आरिफ अलवी के पास, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम फाइनल हो गया। तो नवाज शरीफ ने अपना वादा पूरा कर दिया है जिन्होंने कहा था कि जो सीनियर लोग होंगे उन्हीं को फौज का सरबराह बनाया जाएगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सीनियरिटी के हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान में सबसे सीनियर तरीन जनरल है। उनकी 27 नवंबर को रिटायरमेंट है, लेकिन हुकूमत ने उन्हें आर्मी चीफ लगाने का फैसला किया है तो उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की मिल जाएगी और वो 3 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन भी उनको मिल जाएगी। तो उनकी जो जॉब है वो अगले 3 साल तक बतौर आर्मी चीफ पाकिस्तान के साथ वो काम कर सकेंगे। अब हुकूमत ने इससे पहले काबीना का इजलास बुलाया और इत्तेहादी रहनुमाओं से मिलकर इसके ऊपर बात की। पिछले कुछ 24 घंटों से हुकूमत अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुशावरत का अमल मुकम्मल कर रही है और इस बात को बड़ा सीगा राज में रखा गया कि कौन नया आर्मी चीफ होगा। कल जब जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम काबीना के इजलास में, इत्तेहादी जमातों के इजलास में डिस्कस किया गया तो उस पर इत्तेहादी जमातों के लोगों ने हुकूमत को इस बात का अंदिया दिया कि जो फैसला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर सकते हैं, करना चाहते हैं वो करें, उनको इत्तेहादी जमातों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। यानी अब ये बात सामने आ गई कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो होंगे। जनरल आसिम मुनीर वो है जो कि जिनके बारे में इमरान खान साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इमरान खान साहब इन 6 जर्नलों में जिनके नाम फौज ने भेजे थे उनमें से किसी की भी मुखालफत करते हुए पाए गए तो उनका नाम आसिम मुनीर है। उसकी वजह साफ जाहिर है और वो वजह सबको मालूम है कि खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो जनरल आसिम मुनीर DG ISI थे और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें जो कि खान साहब के घर से या उनके जाती जिंदगी से रिलेटेड थी वो उनके सामने एक्सपोज की, उनके सामने टेबल पे रखी। तो इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म उनसे ज्यादा खुश नहीं थे और उन्होंने जो है उनको आर्मी DGI के ओहदे से हटा दिया और फिर वो क्वार्टर मास्टर जनरल आजकल तैनात है, कोर कमांडर गुजरांवाला भी रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के यानी ये 3 स्टार रैंक जनरल है जो अब 4 स्टार में प्रमोट होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनेंगे। और तो ये 17 जून 2019 से 2021 तक ये बतौर कोर कमांडर गुजरांवाला इन्होंने सर्विसेज अंजाम दी, जबकि ये पाकिस्तान के 23वें DG ISI बने थे। और इन्होंने इनको हटाने के बाद जब यानी इनको हटा दिया गया तो 16 जून 2019 को जनरल फैज अमीर ने DG ISI के तौर पर खलफ उठाया था। तो अक्टूबर 2021 में ही इन्हें फिर DG ISI लगा दिया गया और इसके बाद जून 2019 में इनको DG हटा दिया गया और इनके बारे में कहा जाता है कि ये फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के में इन्होंने कमीशन हासिल किया और फिर ये लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर 2018 में ये प्रमोट हुए थे और फिर उसके बाद ये DG ISI लगे। तो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर सर्विसेज दी है और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की बारे में मुस्लिम लीग नून के जो वोटर सपोर्टर हैं और जो क़यादत है उनके अंदर एक अच्छी राय पाई जाती है, बल्कि फौज के अंदर भी उन्हें बहुत ही प्रोफेशनल और पेशा वाराना फौजी अफसर के तौर पर जाना जाता है, तो उनकी रिप्यूट बड़ी अच्छी है। तो वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला कर दिया है और एडवाइस जो है वो भिजवा दी गई सदर मुमलिकत को। आर्मी चीफ की तैनाती पर मशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदर वफाकी काबीना का इजलास हुआ और जिसमें वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, शहरी रहमान, ऑन चौधरी, चौधरी सालक हुसैन, अमीनुल हक शाहजहां बुगटी, मौलाना हसन महमूद और रियाज पीरज़ादा ये सब शरीक हुए। ये आज यानी जुमेरात की सुबह ये इजलास हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था और इस इजलास के बाद इस बात का ऐलान कर दिया गया
کہ جنرل آصم منیر جو ہے وہ پاکستان کے نئے آرمی چیف ہوں گے. اب یہ معاملہ چلا گیا ہے صدر کے پاس اور صدر اس کی منظوری دیں گے. اس کے بعد اس بات کا یعنی کبھی امکان ہے یا امید کر رہی ہے حکومت کے صدر مملکت اس پر کوئی تنازع کھڑا نہیں کریں گے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کل اس بات کا اعلان کر چکے کہ وہ صدر آرمی چیف کی تعیناتی کے مسئلے پر جو ہے وہ کھیلیں گے. اب وہ کیا کھیلیں گے اور کیا کون سا کھیل کھیلیں گے، ان کے پاس بڑے آپشن ہیں. اور وہ آپشن یہ کہ صدر مملکت اس سمری کو روک لے، اور اگر اس سمری کو روک لیتے ہیں تو پھر آرمی چیف کی جو 27 نومبر کو ہونے والی ریٹائرمنٹ ہے یعنی آصم منیر کی، وہ ریٹائرمنٹ کو ویلیڈیشن مل جائے گی اور وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور اگر سمری اگر ایڈوائز اس سے پہلے ہی اپروو ہو جاتی ہے تو پھر ان کی جو بطور آرمی چیف تعیناتی ہے وہ اپروو ہو جائے گی. تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ صدر مملکت اس کھیل کو کھیلنے کی کوشش کرے؟ اور جو ریکمنڈیشن فوج کی طرف سے آئی ہے، جو حکومت نے فیصلہ کیا کہ کس کو آرمی چیف لگانا ہے، جو پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، اگر اس کے راستے میں خان صاحب یا صدر مملکت عارف علوی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوگے؟ تو ایک پلان بھی تیار ہے، اور وہ پلان بھی حکومت نے تیار کیا. اور اس سے پہلے کہ اگر یہ اس طرح کی چیز کی گئی روکنے کی کوشش کی تو اس کو کیسے ہم متبادل یہ آپشن کیا ہے. حکومت اگر یعنی حکومت کی اس ایڈوائس کو صدر اگر روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ تو وہ جو کسی اخبار میں آج اس کے بارے میں پورا ڈسکشن کی گئی ہے کہ پلان بھی کیا ہو سکتا ہے. اس میں کہا گیا کہ اس کے مطابق حکومت سیکرٹری کابینہ سے رولز آف بزنس میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کرائے گی اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور آرمی چیف کی تقرری کی سفارش کو فہرست سے نکال دے گی. یعنی رولز آف بزنس سے اس کو نکال دیا جائے گا. اور وزیر اعظم کے پاس بھی اس بات کا استحقاق ہے اور کابینہ کے پاس بھی اس بات کا استحقاق ہے کہ وہ اس رول کے اندر ترمیم کریں اور سمری واپس لے کر پرائم منسٹر خود اس کی تقرری کر سکتے ہیں. تو حکومت کابینہ اجلاس میں رولز آف بزنس 1973 کے رول 15A میں ترمیم کی منظوری لے سکتی ہے، جبکہ رول 57 کے تحت وزیر اعظم خود بھی رولز میں ترمیم کر سکتے ہیں، یعنی نرمی اختیار کر سکتے ہیں. ان کو یہ تو پرائم منسٹر کے بڑے استحقاق ہوتے ہیں اور بڑے حق ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ معاملہ اب صدر کی کورٹ میں ڈال دیا جائے اور یہ دیکھا جائے. تو حکومت نے بڑی مہارت سے وہ تمام جو اعتراضات تھے وہ دور کر دیے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو فیصلہ لندن میں ہوا تھا کہ کسی سینئر ترین جرنیل کو ہی آرمی چیف لگایا جائے گا، اس وعدے پر عمل ہوا ہے. خان صاحب بھی اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ میرٹ پر لگا دیا جائے، تو حکومت نے اپوزیشن کے پاس کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ وہ اس بات پر اعتراض کرے کہ آرمی چیف جو ہے وہ متنازع ہے یا ان کی اپروول نہ دی جائے. جنرل یہ یعنی سیکوینس وائز اگر آپ دیکھ لیں تو جنرل آصم منیر سب سے سینئر ہے تو ان کو آرمی چیف لگایا گیا. ان کے بعد نمبر 2 جنرل ساجد شمشاد مرزا ہے تو ان کو چیئرمین بنا دیا گیا. تو یہ بالکل اکارڈنگ ٹو میرٹ ہوا ہے اور اس سے زیادہ میرٹ ہو نہیں سکتا تھا. اور خان صاحب کے پاس اب کوئی اعتراض نہیں کہ جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ حکومت میرٹ پر لگائے، تو حکومت نے بھی میرٹ پر 2 فوجی افسران لگا دیے اور میرا خیال ہے اعتراضات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. لیکن جو خان صاحب کے پاس اعتراض ہے نا، وہ اعتراض یہ کہ جنرل آصم منیر کی وہ مخالفت کر رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل آصم منیر کو آرمی چیف لگایا جائے. ان کو تحفظات ہے، ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے. وہ جانتے ہیں کہ جنرل آصم منیر بہت سی ایسی باتوں سے، ایسے رازوں سے واقف ہے جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، یا عمران خان کی بہت سی چوریاں ان کے نالج میں ہے یا ان کی فیملی کی چوریاں ان کے نالج میں ہے. تو اس بات سے وہ خاصے گھبرائے ہوئے، تو وہ کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو روکیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ عمران خان صاحب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں. وہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی نئی آرمی چیف کی تقرری کی راہ میں وہ رکاوٹ ڈال کر خود کو بیڈ بوائے کے طور پر مشہور کر لے. ویسے تو بیڈ بوائے وہ ہے، لیکن ان کا یہ بیڈ بوائے کا جو معاملہ ہے وہ تھا نکے اور نکے کے امبے والا، یعنی جنرل باجوہ اور بٹوین عمران خان. اس لیے عمران خان صاحب کو کسی نے کوئی انگلی نہیں لگائی، کوئی ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ وہ بگڑے ہوئے باپ کا بیٹا، بگڑا ہوا بچہ تھا جو کہ جس کو یا لے پالک بچہ تھا جس کو پالنے والوں نے پالا اور اب ان کو جائیداد ان کو پہلے لا تعلقی اختیار کی اور اب ان کو آگ کر دیا. تو عمران خان صاحب کو فوج نے آگ کر دیا، لیکن چونکہ بچہ بگڑا ہوا ہے تو بچہ بگڑا ہوا ہو یا آگ کیا ہو یا دھتکارا ہو، وہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. تو اس لیے جنرل باجوہ کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی ایکویشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو آنے والی فوجی قیادت ہے ان کے ساتھ ان کی ایکویشن بالکل ڈیفرنٹ ہو رہی ہے. اب جنرل ساجد شمشاد مرزا اور جنرل آصم منیر، یہ دونوں وہ فوجی افسران ہیں جن کو جنرل باجوہ کی مکمل سپورٹ بھی حاصل ہے
اور جنرل شاہ شمشاد مرزا وہ بہت پروفیشنل ٹرو پروفیشنل ہے، اور ان کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ یعنی اس وقت کور کمانڈر وہ راولپنڈی ہے، ان کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل یعنی اے پولیٹیکل ہے، وہ بالکل سیاست کے اندر مداخلت جو ہے کرنا پسند نہیں کرتے، اور جنرل عاصم منیر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں خود کو الگ رکھتے ہیں، وہ حافظ قرآن ہے، اور ان کی بہت ساری خوبیاں لوگ اس سے پہلے بتا چکے ہیں، لیکن جب بھی کوئی آرمی چیف آتا ہے تو یقینی طور پر وہ ایسی ہی ہماری خوبیوں کا مالک ہوتا ہے۔ اب ان کی جو پروفائل ہے وہ میرے سامنے ہے، تو ان کی پروفائل میں بہت ساری سروسز انہوں نے انجام دی ہے جو میں نے آپ کو بتائی دی ہے کہ وہ کس طرح ترقی کرتے کرتے گریجویٹلی سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچے 28 سپٹمبر 2018 میں۔ تو ایک طویل سفر انہوں نے انجام دیا ہے، اور وہ ان کو حلال امتیاز اور سوارڈ آف آنر یعنی بہت ساری چیزیں مل چکی ہیں جو کہ اعلیٰ فوج کے جو اعلیٰ اعزازات ہوتے ہیں وہ تمام انہوں نے یعنی حاصل کیے ہوئے، اور شمالی علاقہ جات میں بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہے۔ 2017 میں وہ ڈی جی ایم آئی تھے، ملٹری انٹیلیجنس کو بھی انہوں نے ہیڈ کیا ہوا ہے، تو ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا ایکسپیرینس ہے، اور یہ یعنی ان کے بارے میں ایک بہت یعنی کچھ ہفتوں سے یہ کنسنسس ہو چکا تھا کہ وہی نئے آرمی چیف ہوں گے، اور حکومت نے کوئی سرپرائز نہیں دیا، لیکن جب 6 نام بھیجے گئے تھے فوج کی جانب سے تو سرپرائز ضرور لگا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ چکے تھے کہ نمبر 1 اور نمبر 2 پروبیبلی یہ ٹاپ موسٹ جنرل ہوں گے، اور فوج شاید 4 جنرلوں کو نام بھیجے گی، جنرل فیاض حمید اور جنرل عامر کا نام اس ریس میں شامل نہیں ہوگا، لیکن فوج نے اکنالج کیا جنرل فیاض حمید کو بھی ان کی سروسز کی وجہ سے، اور جنرل عامر کو بھی، اور ان کا نام ان ٹاپ 6 جنرلوں میں ڈالا گیا جو کہ آرمی چیف کے لیے موزوں امیدوار تھے جن کو فوج نے ریکمینڈ کیا تھا۔ تو یہ اپنی جگہ ایک جگہ آنر ہے، اگر وہ چاروں جو لوگ اس وقت یعنی جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان، جنرل فیاض حمید اور جنرل عامر یہ آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نہیں بھی بنے تو بھی ان کی جو یعنی ان کے پاس ایک آزاد تو یہ رہے گا کہ وہ آرمی چیف بننے کے اہل تھے اور اس کی دور میں شامل تھے۔ اب جنرل فیاض حمید ان کو اگلے سال اپریل میں شاید ریٹائر ہونا ہے، اور باقی لوگ تو اس میں فوج یعنی پہلی دفعہ شاید ہوا ہے کہ کسی جرنیل کو اس وجہ سے اپنا عہدہ نہیں چھوڑنا پڑے گا یا ریٹائرمنٹ نہیں لینی پڑے گی کہ ان کے کسی جونیئر کو اٹھا کے سپر سیڈ کرا دیا گیا اور ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ یہ ماضی میں روایت بہت دیر تک رہی ہے کہ کسی بھی جونیئر افسر کو سینئر قرار دے دیا جاتا تھا اور پھر باقی کے لوگوں کو گھر جانا پڑتا تھا۔ تو حکومت کے پاس پلان بھی موجود ہے، لیکن حکومت نے بال ڈال دی سر علوی کی گود میں اور کہا جی عمران خان صاحب کو لاہور کھیلو۔ اب عمران خان صاحب کے پاس آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، اگر وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف کو ان کو لگایا جائے اور صدر اس کی سمری روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی سیاست کو سمجھے کہ اپنا چیپٹر کلوز کرنے جا رہی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے دریا میں رہ کر مگر میں اس سے بیان نہیں ہو سکتا، اور فوج کے ساتھ جتنی لڑائی عمران خان صاحب لڑ چکے ہیں انہوں نے اپنی واپسی کے راستے تقریباً بند کر لیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس یہ موقع اچھا ہے کہ فوج کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر کر لے اور ایک نئے سرے سے اپنی سیاست کا آغاز کرے، جس میں وہ فوج کے خلاف جتنی انہوں نے بیشنگ یا کی ان کو وہ شخصیات کے اوپر ڈال کر اس بات کو، کیونکہ ان کی لڑائی تو جلد بازی سے تھی، فوج کے پورے ادارے سے تو ان کی لڑائی نہیں تھی، لیکن اگر اس تاثر کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی عقل پر ماتم نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے ان کے ووٹر سپورٹر کے لیے کہ ان کا لیڈر یعنی وہ سیاست کو نہیں سمجھتا۔ لوگ کہتے ہیں وہ سیاست سے اتنے واقف نہیں ہے یا وہ سیاسی آدمی نہیں ہے۔ اب انہوں نے ان کو چاہیے یہ کہ اس معاملے کو صدر پاکستان کو ہو سکتا ہے، ویسے میرا ذاتی خیال میں یہ کہ ہو سکتا ہے میرے وی لاکھ صدر دستخط کر کے بھیج بھی دے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو بھی نیا آرمی چیف آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ پہلے دن سے پھٹا ڈال لیں، یہ ان کے حق میں بالکل اچھا نہیں ہوگا، اور اس کا وہ انجام دیکھ چکے ہیں، اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کہ نیا آرمی چیف قوم کو مبارک ہو اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ فوج کی اس نیت کو جس میں انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ وہ سیاست سے لا تعلق رہیں گے، سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اور سلیکٹڈ حکومت امپورٹنٹ حکومت کے بعد جو اگلی حکومت ہوگی وہ الیکٹڈ حکومت ہوگی، وہ ووٹ کے وہ اس میں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ زندہ ہو جائے گا، اس میں ووٹ کا رائٹ جو ہے اسی کے تحت لوگ اقتدار میں آئیں گے،
اور یہ ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر اگر 5-10 سال 20 سال مسلسل جمہوریت رہے تو پھر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ایک بہتر قیادت جو ہے وہ 10-15-20 سال میں ابھر کے آئے گی، جس میں بہت ساری چیزیں جو وہ صاف ہو چکی ہوں گی۔ جمہوریت کا پروسیس ایسے ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ خود بناتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔